बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी एक लड़की की है। मेरा नाम सुमैरा है। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा वज़न थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन मैं शक्ल सूरत की बहुत अच्छी थी और सब लोग यही कहते थे कि शक्ल सूरत की अच्छा होने से क्या होता है। आजकल तो लोगों को ऐसी बीवियां चाहिए जो मॉडल की तरह नजर आती हैं। ये इंग्लिश फिल्में और ड्रामे देखकर लड़कों के दिमाग खराब हो गए हैं। मोटी बीवी तो लेना ही नहीं चाहते, और वैसे भी अगर मोटी बीवी से शादी करेंगे, शादी के बाद तो वो और ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो फिर इतनी मोटी बीवी के साथ कौन गुजारा करता है। और मुझे भी डर लगता था क्योंकि हमारे मोहल्ले में 2-3 लोगों ने दूसरी शादी कर ली थी, ये कहकर कि उनकी बीवी इतनी मोटी हो गई है कि उनके साथ खड़ी हुई उनकी माँ लगती है, और वो खुद अभी तक जवान है। लेकिन औरत मोटी क्यों होती है, ये तो कोई भी नहीं सोचता। जाहिर है, बच्चे पैदा करके घर में काम करती रहती है, बाहर जाकर कहीं एक्सरसाइज नहीं करती, तो फिर यही सब कुछ होता है। मैं भी वॉक करने जाया करती थी, मुझे इन सारी बातों के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता था क्योंकि शायद मुझे कोई मसला था। फिर मेरे लिए एक शख्स के बेटे का रिश्ता आया जो हमारे मोहल्ले में ही रहता था। ये रिश्ता ऐसे घर से आया था जहाँ पर कोई औरत नहीं थी, सिर्फ मेरा होने वाला शोहर। अगर वो मेरा शोहर बन जाता और उसका बाप भी वहाँ पर रहते थे। मेरी माँ ने कहा कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, देर से आया है लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता है। ना कोई सास है ना नंद है। मैंने कहा कि सास नंद होती तो मैंने उनको कहा तो नहीं जाना था, लेकिन अगर आपको मंजूर है तो मुझे कोई मसला नहीं है। उन लोगों ने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि उनके बेटे का रंग थोड़ा सा काला था। शायद उनकी ये मजबूरी थी, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था क्योंकि मैं अब ऐसी हो गई थी कि बस मेरी शादी करवा दो ताकि लोग मुझ पर बातें करना ख़त्म कर दें। इस घर में मेरी शादी हो गई। मेरे ससुर अपने कमरे में ही रहते थे। उन्होंने अलग से कमरा बना रखा था। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। सुबह खुद ही अपने लिए चाय पानी बना लेते थे। दोपहर रात का खाना मैं बना देती थी। मुझे लगा कि सुबह सुबह जागते हैं तो 5 बजे उनको नाश्ता भी देना पड़ेगा, लेकिन वो अपने लिए खुद ही नाश्ता बना लेते थे, किसी को तंग नहीं करते थे। मेरा शोहर 9 बजे उठकर चला जाया करता था। इसके बाद मैं घर के काम वगैरह करके फारिग होती थी। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने ससुर के बारे में एक बात पता चलने लगी। मेरे ससुर से मिलने के लिए रोज़ बहुत सारी औरतें आती थी। मेरे ससुर ना तो कोई हकीम थे और ना ही डॉक्टर थे। फिर यहाँ पर इस तरह लोगों का रश क्यों रहता था, जैसे किसी हकीम या डॉक्टर की दुकान पर लगा रहता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बात गोल कर दी, मुझे बताया नहीं। शोहर से बात की तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, जो करते हैं करने दो, लोगों के लिए दुआ ही करते होंगे। लेकिन इतनी भी उनकी दुआओं में क्या असर था, जबकि मुझे उनके बारे में ये भी पता चला था कि उनकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। औरत खुदकुशी कब करती है? तभी करती है जब उसकी ज़िंदगी में कोई मसला होता है, और एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में मसला हमेशा उसके शोहर की वजह से ही होता है या फिर ससुराल की वजह से। लेकिन ससुराल बुरा भी हो, शोहर अच्छा हो, तब भी गुजारा हो जाता है। इसका मतलब कि उनकी बीवी ने उनकी वजह से खुदकुशी की थी। और क्या ऐसे इंसान की दुआएं कबूल हो जाती हैं? ख़ानदान में जब किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसे सारे ख़ानदान के बारे में पता होता है, क्योंकि सारी शादीशुदा लड़कियों के बारे में वो जानती है और सब जानती है क्योंकि शादी के बाद क्या हाल होता है। मेरे ख़ानदान में मैं ऐसी ही थी। मुझे पता था कि शादी के बाद मेरी कोई भी कज़न खुश नहीं थी, चाहे उनकी शादी जल्दी हो या देर से। तो मुझे शादी और ससुराल के बारे में पहले से ही काफ़ी सारी मालूमात मिल गई थी, और हमेशा लोगों के बारे में बुरे किस्से कहानियाँ सुनकर मैं खुद भी डरी हुई भी रहती थी और परेशान भी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोग तो 2-3 बच्चों के बाद भी औरत को तलाक दे देते हैं। और फिर ये अपनी सास की कहानी सुनी तो और भी ज़्यादा परेशान होगी। एक दिन मैंने एक औरत से पूछा जो वहाँ पर आई हुई थी, उसने नकाब किया हुआ था। मैंने कहा कि आप यहाँ किस लिए आई हैं? उसने कहा कि बहुत बड़ा मसला था मेरा, मैं बेऔलाद थी, लेकिन यहाँ पर मेरा मसला हल हो गया है और मुझे उम्मीद मिल गई है। बस इतना कहकर वहाँ से चली गई। बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। जब थोड़ी बहुत छानबीन की तो इस नतीजे पर पहुंची कि मेरे ससुर तो एक दिन में 7-7 औरतों को हामला कर दिया करते थे। मैंने अपने ससुर पर नज़र रखना शुरू कर दिया और एक दिन कमरे में झांक कर देखा तो हैरान रह गई। मुझे पता चला कि वो ये सब कुछ कैसे करते थे। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी ज़ुबान पर ताला लग गया, और मैं जिस बात को जानने के लिए और बाकी सबको बताने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी, वो बात मुझे अपने दिल के अंदर ही रखनी पड़ी
اور اپنی زبان بند کرنی پڑی۔ ایک دن میرا شوہر میرے لیے 2 سونے کی چوڑیاں بنا کے لایا تھا، لیکن میرے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم ایسے بیٹھی ہو جیسے میں تمہیں ہتھ کڑیاں پہنا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بہت خوبصورت ہوں، پر پتہ نہیں میں کیا سوچ رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد ایک شخص ہمارے گھر میں آیا۔ ویسے تو اس گھر میں زیادہ تر عورتیں آتی تھی، لیکن یہ کافی پڑھا لکھا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بڑا بزنس مین ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا اور وہ سیدھا میرے سسر کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ میرے سسر کو بڑی عزت سے بلا رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا، آپ کون ہیں؟ وہ مجھے نکرانی سمجھ رہا تھا کیونکہ میں ابھی ابھی کپڑے دھو کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں۔ اس نے کہا کہ معذرت، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا، مجھے انور صاحب سے ہی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھے، پھر آپ کو اندر بلا لیں گے۔ وہ وہیں پر چارپائی پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے سسر نے اس کو اندر بلا لیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ شخص اندر تھا، جانے کیا بات ہو رہی تھی۔ مجھے بھی میرے سسر نے چائے پانی دینے کے لیے نہیں کہا۔ چائے پانی دینے کے بہانے ہی میں ان کی کوئی بات نہیں سن لیتی، لیکن پتہ نہیں وہ شخص کیا کہہ رہا تھا۔ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ باتوں باتوں میں سسر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سسر کی محلے میں بڑی عزت تھی، لوگ ان کی اتنی عزت کیوں کرتے تھے؟ جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کی عزت کی جائے۔ اپنے شوہر سے ان کی کوئی بات کرتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرے باپ کو اس کے حال پر چھوڑ دو، جو بھی کرتا ہے اسے کرنے دو، ویسے بھی وہ جو بھی کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے سسر اور زیادہ مشہور ہو گئے اور یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی اور محلے میں بھی کہ اس کے پاس جو بھی عورت جاتی ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کس طرح یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جو عورت جاتی تھی وہ بھی نہیں بتاتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب اور الجھی ہوئی تھی۔ کچھ دن کے بعد وہ آدمی پھر سے آیا اور آ کر سسر کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس دفعہ پھر سے چائے پوچھی، لیکن اس نے مجھے کوئی بات نہیں کی۔ ایک بات بہت عجیب تھی کہ میرے سسر نے اسے کمرے میں آنے ہی نہیں دیا۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میرے شوہر کو آنے جانے کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ تو ایکسیڈنٹ ہونے لگا، موٹر سائیکل سواری ہی ایسی ہے۔ میں نے کہا کوئی گاڑی کیوں نہیں لے لیتی؟ تو کہتا تھا کہ میرے پاس گاڑی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور ابھی میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ بھی ہے۔ جو شادی میں خرچہ ہوا تھا وہ سب کچھ قرضے پر ہوا تھا۔ میرے شوہر کے پیسوں کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل تھے، زیادہ پریشانی رہتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آدمی کون ہے، بار بار یہاں کیوں آتا ہے۔ اور پہلے تو میرے سسر نے اندر بلا لیا تھا، 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کمرے میں جانے کیوں نہیں دیا؟ وہ تو شکل سے بہت ہی امیر لگ رہا تھا، جیسے بہت ہی زیادہ امیر ہے۔ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، مجھے ویسے بھی کہاں سے پتہ چلنا تھا۔ میں پورا دن گھر پر بیٹھی رہتی تھی۔ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ تم کیوں چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتی رہتی ہو، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ مجھے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میرا شوہر مصیبت میں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ گھر بیچ دیتے ہیں اور اپنی مشکل آسان کر لیں، تو اس نے کہا کہ یہ گھر ابو کے نام ہے، وہ کبھی بھی نہیں بیچیں گے۔ ویسے بہت بڑا تھا، اگر ہم اس کو بیچ کے کوئی چھوٹا گھر لے لیتے اور باقی پیسے کسی کاروبار میں لگا لیتے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ لیکن سسر کا کہنا تھا کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہیں پر لوگ آتے ہیں، یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر لوگ آنا بند ہو جائیں گے۔ لیکن لوگ آتے تھے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ پیسے دے کر جاتے تھے یا نہیں، اور اگر پیسے دے کر جاتے تھے تو پھر تو ان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہونے چاہیے تھے، پھر وہ یہ پیسے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ ہمیں تو نہیں دیتے تھے، وہ ہم سے کبھی کوئی پیسے مانگتے بھی نہیں تھے، لیکن ہمیں کبھی پیسے دیتے بھی نہیں تھے۔ مجھے میرے سسر کے طور طریقے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ جو میں ان کے بارے میں جانتی تھی وہ مجھے دوسروں کو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں بتاتی کیسے؟ کیونکہ میں خود بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتی تو کیا ہوا، کسی اور کے تھرو تو یہ بات بتا سکتی ہوں۔ لیکن کوئی بھی یہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ لیکن ابھی میرے لیے فکر کا موضوع یہ نہیں تھا، مجھے پہلے یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ آدمی کون ہے، لیکن یہ بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میری ایک دوست نے کہا کہ میری شادی ہے، تم نے ضرور آنا ہے۔ وہ بڑی امیر تھی، میرے پاس اس کی شادی میں پہن کر جانے کے لیے کپڑے نہیں تھے، لیکن میں نے سوچا کہ جو ہے انہی میں سے پہن کر چلی جاتی ہوں۔ شادی ہوئی تھی میری تو 2-4 اچھے جوڑے تھے میرے پاس، اس میں سے ایک سوٹ پہن کر میں اپنی دوست کی شادی میں چلی گئی۔ اس کی شادی بہت بڑے ہوٹل میں تھی،
وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ صرف عورتوں والی سائڈ پر ہی بیٹھنا، دوسری طرف نہیں جانا، لیکن وہاں سے کچھ مرد اٹھ کے اینڈ ٹائم پر ادھر آ گئے جب رسم وغیرہ ہو رہی تھی۔ شادی میں کہاں لوگ پردے کا خیال کرتے ہیں، بعد میں سارے گل مل ہی جاتے ہیں، اور آئے تو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ وہی آدمی جو میرے سسر کے آگے پیچھے گھومتا تھا وہ شادی میں آیا ہوا تھا، اور یہاں پر لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ میری دوست دلہن بنی بیٹھی تھی، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی، ویسے بھی رسم ہو رہی تھی، لیکن وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس کو میں تھوڑا بہت جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا نام عمر لودھی ہے، یہ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کتنا بڑا؟ اس نے کہا کہ اتنا بڑا ہے کہ پورا شہر خرید سکتا ہے، پورے شہر کا سب سے امیر آدمی ہے۔ یہ سن کر میں حیران تھی کہ پورے شہر کا سب سے امیر آدمی میرے سسر کے آگے پیچھے گھومتا ہے، گھر کیوں آتا ہے، کیوں ان کے کمرے کے آگے 2 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، اور وہ اس کو گھاس کیوں نہیں ڈالتے؟ میرے لیے تو یہ بات ایسی تھی کہ اب میرے پیٹ میں رہنے والی نہیں تھی۔ مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی ہوں، لیکن شوہر کو بتاتی بھی تو وہ کچھ نہیں کرتا۔ اس کا تو ایسے ہی دماغ تھا، جو بھی بتاؤ وہ زیادہ رد عمل نہیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ بات شاید بہت بڑی تھی جس پر وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہتا، لیکن میں پہلے خود اس آدمی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا، پہچان بھی لیا، لیکن وہ مجھ سے دور دور بھاگ رہا تھا، کترا رہا تھا، اور وہ میرے ہاتھ ہی نہیں آیا۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، لیکن سوچ لیا کہ اگر وہ گھر آیا تو میں گھر میں اس سے ضرور بات کروں گی۔ ویسے بھی اس شادی کے ماحول میں کیا بات کر سکتی تھی، اور پھر کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ گھر میں آیا، اور قسمت سے میرے سسر بھی کسی میلاد میں گئے ہوئے تھے۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ یہاں کیوں آتے ہیں، آپ خود بہت بڑے آدمی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی ہی پرسنل سی بات ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ دوائی لینے آتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں دوائی لینے نہیں آتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں آتے ہیں، مجھے وجہ بتائیں تو شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو اس آدمی نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی، اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ فکر نہیں کریں، کچھ دن تک میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ دراصل میری ساس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ میری ساس کو ایک نفسیاتی مسئلہ تھا جس میں ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو کسی پر بھی بھروسہ نہیں تھا، ان کو لگتا تھا کہ سب لوگ اسے جان سے مارنا چاہتے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور بیماری ہے دماغ کی، جو زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ میری ساس کو بھی یہی تھی، اور اسی بیماری کے زیر اثر آ کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ میرے سسر برے انسان نہیں تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک خاندانی حکیم تھے۔ ان کے پاس ایک بہت ہی نایاب نسخہ تھا جس کی وجہ سے وہ جس کو بھی وہ دوائی دیتے تھے وہ ٹھیک ضرور ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس دوائی کے بارے میں پتہ چل جاتا تو لوگ اس کے پیچھے مرنے کو بھی تیار ہو جاتے۔ بڑی سے بڑی کمپنی والے اسے کروڑوں میں خریدتے، یہاں تک کہ شاید میرے سسر کی جان بھی لے لیتے اس کا صحیح نسخہ حاصل کرنے کے لیے۔ معاملہ یہاں پر اتنا سیدھا نہیں تھا، یہ معاملہ بہت ہی نازک تھا، اور مجھے اپنے شوہر کو بتانا بھی تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے سسر سے رابطہ کیا۔ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں۔ میں نے ان کو دوائی بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دوائی اس قدر اثر انداز ہے کہ اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ پڑ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گے۔ اس وقت میری شادی کو کم وقت گزرا تھا، میں ویسے بھی ڈری ہوئی تھی اور طلاق کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ان کی باتوں میں آ گئی۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لیکن میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی یہ سن کر آگے کیا ہونے والا تھا، کہ یہ شخص جو بہت زیادہ امیر تھا، جو میرے سسر کے پیچھے پڑا تھا، اس کو اس دوائی کے بارے میں کس نے بتا دیا تھا، اور وہ ایک بہت بڑی میڈیسن کمپنی کا مالک بھی تھا۔ وہ اس دوائی کو پیک کر کے اسے ایک نام دے کے اپنی کمپنی سے لانچ کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ میرے سسر کو ماہانہ 20 لاکھ روپے دینے کو تیار تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ دوائی پوری دنیا میں مشہور ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات اسے مریضوں میں سے کسی نے بتائی ہوگی جن سے میرے سسر قسم لیتے تھے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اور وہ اسی اولاد کی قسم کھاتے تھے جس کے لیے اتنی محنت سے علاج کرواتے تھے۔ 10 میں سے ایک انسان شاید ایسا ہوتا تھا جس پر یہ دوائی اثر نہیں کرتی تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں پر اثر کر جاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سارا معاملہ شروع سے لے کر آخر تک بتا دیا، اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر اس شخص کی بات نہ مانی تو یہ کل کو ہمیں جان سے مار سکتا ہے، یا پولیس کے حوالے کر کے یہ ہم سے تفتیش کروا کے فارمولہ چھین سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ کروڑوں کا کاروبار ہے۔
ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں تو وہی کروڑوں ہم بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن سسر سے بات کی، انہوں نے ایک ایسی کہانی سنا دی جس کے بعد ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ میرے سسر نے یہ بھی بتایا کہ یہ آدمی پہلے ہی مجھے یہ کہہ چکا ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو پھر مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا، میں تو کاروبار کرنے آیا ہوں اور تم بوڑھے ضدی انسان کی طرح بات کو سمجھ نہیں رہی ہو، عقل سے کام لو۔ تبھی تو وہ اب اسے کمرے میں بھی نہیں آنے دے رہے تھے، نہیں تو پہلے دن انہوں نے اس سے 2 گھنٹے بات کی تھی اور وہ شاید یہی باتیں تھیں۔ میرے سسر نے کہا کہ میں اپنا نسخہ کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ہم راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے، یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہوں، تو آپ کی دوائی گھر گھر پہنچے گی تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھی بے اولاد ہیں، تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے؟ اب میرے سسر نے ایسی بات بتائی کہ ہم حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس بات کا یقین نہیں کرو گے، دراصل یہ نسخہ میرا بھی نہیں ہے، کہ میرے باپ دادا ان کے زمانے کا ہے اور ان کا نام یونس خان تھا۔ یہ نسخہ ان کو بتانے والا کوئی انسان نہیں تھا، اس زمانے میں انہوں نے ایک ایسے خاندان کی مدد کی تھی جو لوگ انسان نہیں بلکہ جن تھے، ان کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ وہ میری دادی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، میری دادی تب تک ان کو انسان ہی سمجھ رہی تھی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اٹھ کر بھاگ گیا تھا، ان کو پتہ چلا کہ وہ انسان نہیں تھی۔ میری دادی ڈر گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بدلے میں ایسی چیز دیں گے کہ تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ تب انہوں نے یہ نسخہ بتایا تھا، تب سے یہ ہمارے خاندان میں چلتا رہا اور ہم نے اس کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں۔ پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر لالچ میں آ کر اس کا غلط استعمال کیا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر میں ان سے ہر مہینے پیسے لیتا ہوں تو وہ پیسے مجھ پر حرام ہوں گے، کیونکہ میں ان کے لیے محنت نہیں کر رہا، اور وہی بات ہو جائے گی جس سے منع کیا گیا تھا۔ یہ نسخہ اثر نہیں کرے گا اور اس کے بعد لوگوں کے لیے وہ صرف ایسی چیز رہ جائے گی جیسے کوئی مٹھائی، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ نہ ہو اثر، کہیں گے کہ ہمیں مہینے کے پیسے نہیں چاہیے، ہمیں ایک ساتھ ہی 10 کروڑ روپے دے دیں اور ہم یہ نسخہ ان کو بتا کر 8 سے 10 کروڑ لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن میرے سسر کا کہنا تھا کہ جو ہمیں 10 کروڑ روپے دے گا وہ اتنا بیوقوف نہیں ہوگا کہ وہ ہم پر نظر نہیں رکھے گا، اور یہ تو دھوکہ ہے، اس طرح بھی یہ نسخہ اپنا اثر کھو دے گا۔ اس کام کو اس طرح کرنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں، بلکہ یہ تھا کہ میرے بعد کون کرے گا یہ کام، کیونکہ تمہارا تو اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ لیکن ابھی میں نہیں جاتا اس دنیا سے، ابھی میرے پاس بہت سارے سال ہیں۔ یہ تو مسئلہ بن گیا کہ ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی تھی، پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے اپنے سسر کو بتایا، اس آدمی کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے اپنے سسر کی ویڈیو ریکارڈ کر لی جس میں میں نے اپنے سسر سے اداکاری کروائی تھی۔ اس ویڈیو میں وہ ایک عورت کو کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں دوائی دے رہا ہوں جبکہ تم بیمار نہیں ہو، تم پہلے سے ہی حاملہ ہو، لیکن تم نے ساری عورتوں کو کہنا ہے کہ میں نے انور سے دوائی لی تھی، اس لیے میں امید سے ہوں۔ میں اپنے شوہر کو دھوکے کے بعد ثابت کرنا چاہ رہی تھی اس انسان کے سامنے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور ہمارے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ویڈیو جا کر اس کو دکھا دی، وہ بھی حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر ایسی عورتوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں جو قدرتی طور پر حاملہ بننے والی ہوتی ہیں، ان لوگوں کو کہتی ہیں کہ یہ میری دوائی کی وجہ سے ماں بنی ہے، اور ان عورتوں کو بھی 5,000 روپے دے دیتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو 5,000 روپے کے لیے بتا دیتی ہیں کہ انور سے دوائی لی تھی۔ ان کا کیا جاتا ہے، غریب لوگ 2,000 روپے کے پیچھے بھی کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ اس آدمی کو بہت غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں بھی ٹھیک ہوں، ایسی کوئی دوائی آج تک سائنس نہیں نکال پائی، تو اس محلے کے چھوٹے سے گھر کے اس بوڑھے کے پاس ایسی دوائی کہاں سے آ گئی؟ میں نے اپنا وقت برباد کیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ حیران رہ گئے، انہوں نے میری عقل کی تعریف کی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے کہ کل کو کوئی اور مسئلہ نہ سامنے آ جائے۔ میرے سسر بہت اچھے انسان تھے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کی مدد کی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اپنی عقل کسی اچھے کام میں استعمال کی۔ آج کی اس سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔